बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ हुंज़ा में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमा किरण। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं GBA 6 के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जनाब शेर गाजी साहब। बहुत शुक्रिया शेर गाजी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच हुंज़ा न्यूज़। सर, हमारे नाज़रीन को बताएं कि चूँकि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका सियासत में कैसे आना हुआ? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ कि मैंने क्लिक क्यों हुआ मेरे माइंड में कि मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा लूँ। तो मेरे माइंड में एक बात आ गई कि हमारे जो यूथ है वो मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के ये क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस इस तरह के हैं, या उन्होंने हमारे डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया, यूथ के लिए कोई काम नहीं किया, या ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पे वो जो है ना बिलीव करते होते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बजाय इस पे क्रिटिसाइज करने के खुद मैं इस सिस्टम का हिस्सा बन जाता हूँ, खुद हिस्सा ले लेता हूँ, ताकि फिर जो है ना मुझे इस पे क्रिटिसाइज करने की जो है ना अपने जो राइट वे मिले बाद में इस पे हिस्सा लूँ। और जब मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूँ अभी, तो ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें मैं विन करूँ या लूज करूँ। मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर मैं विन करता हूँ तो अपने इलाके की मैं खदमत करूँगा, अगर मैं लूज कर जाता हूँ तो फिर मैं अपोजिशन का किरदार अदा करूँगा। और मेरे कुछ आइडियाज़ हैं अच्छे, मैं विनिंग कैंडिडेट जो भी होगा उसके साथ मैं शेयर करूँगा। सर, चूँकि अभी आपने कहा कि रिवायती सियासत, जी, आपका क्या मुराद है रिवायती सियासत? रिवायती सियासत या ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से मेरा मुराद ये है कि हमारे जो यहाँ के यूथ हैं, या इवन हम ये कहते हैं कि हमारे हुंज़ा जो है ना, ये यहाँ पे लिटरेसी रेट 100% है। हम ये क्लेम करते हैं कि 100% है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो फिर यहाँ पे ये प्रूफ नहीं होता। हम जब वोट कास्ट करते हैं तो फिर जो है ना हम या तो फिर अपने किसी कास्ट को देखते हैं, या फिर किसी ट्राइब को देखते हैं अपने, या फिर अपने किसी एरिया को देखते हैं, या फिर अपनी दोस्तियों को देखते हैं, फ्रेंडशिप्स को देखते हैं, या फिर अपने विलेज को देखते हैं कि यार मैं इस बंदे को वोट दूंगा, ये मेरे विलेज का बंदा है। तो हम हुंज़ा को वोट कास्ट नहीं करते। तो मैं अपील करूंगा यूथ से भी और सब लोगों से भी, वोट फॉर हुंज़ा, नॉट फॉर मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने अना की तस्कीन के लिए कि ये मेरा रिश्तेदार है, मैं इसको वोट दूंगा। तो आप लोग हुंज़ा के साथ फिर बदजानती करेंगे यहाँ पे। तो सिंसियरली आप वोट कास्ट करें और वोट हुंज़ा को दें। जिसका मैनिफेस्टो अच्छा होगा, जिसका विजन अच्छा होगा, आप वोट कास्ट करें हुंज़ा को। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने किसी अजीज को आप वोट ना दें अगर वो अच्छा नहीं है। आप किसी जो आपका जानने वाला भी नहीं है वो अच्छा है तो आप उसको वोट दें। सिंपल ये है इसका मेरा जो मोटो है। तो सर, हमें बताएं कि आपका किसी सियासी पार्टी के साथ एफिलिएशन रही इससे पहले? मेरा जो है ना किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं रही है। मैं सियासी एक्टिविटीज़ में मैं शामिल होता रहा हूँ, लेकिन मैं ऑफिशियली मैं किसी सियासी पार्टी का मेंबर नहीं रहा हूँ अभी तक। क्या अब अगर आप जीत जाते हैं तो किसी पार्टी में आप शमूलियत? मेरा जो मोटो है मेरे एरिया के डेवलपमेंट है, और मैं अपने एरिया के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। फेडरल में जो गवर्नमेंट है या फिर प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट जो भी होगी फ्यूचर में, मेरा जो मोटो है कि मैं उनके साथ मिल के अपने एरिया के लिए काम करूँगा। ये सवाल नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैं अपना एफिलिएट करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन मैं उन हुकूमतों के साथ मिल के जो हमारे फेडरल में है या जो हमारे प्रोविंशियल में है, इनके साथ मिल के मैं अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए मैं काम करूँगा। सर, चूँकि जो तादाद है वो यूथ की ज़्यादा है, वोटर्स जो हैं वो यूथ ज़्यादा हैं, तो आप क्या एक विजन देंगे हमारे यूथ को जिस बुनियाद पे जो है वो आपको वोट दें? यूथ का जो है ना हम मेरे लिए मेरे माइंड में आइडियाज़ हैं यूथ के लिए। फर्स्ट आइडिया ये है कि वो उनको हेल्थ एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व कर दें, लाइक कि स्पोर्ट्स वगैरह चीज़ें। मेरे माइंड में एक चीज़ है कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स टाइप की कोई यहाँ पे चीज़ हो। अब जो हमारे रिवायती सियासतदान है, अब हम उनके सामने मैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कहूँगा तो वो कहेंगे कोई खेल का ग्राउंड का कह रहा है ना, जबकि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसमें आपको बॉक्सिंग आप वहाँ पे सिखा सकते हैं, लॉन टेनिस होगा वहाँ पे, और उसके अलावा जो है ना स्क्वाश वहाँ पे, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बहुत सारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे उसके अंदर, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर। तो हम यहाँ से अपने इंटरनेशनल जो है ना वो अपना प्लेयर्स यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि यूथ हमारे फ्रस्ट्रेट किस लिए, पढ़ी लिखी है लेकिन स्किल्ड नहीं है, तो हम उनके स्किल एनहेंसमेंट पे काम करेंगे। हम कहते हैं कि हुंज़ा की जो है ना वो लिटरेसी रेट 100% है, तो 100% हमारी एम्प्लॉयमेंट भी 100% होनी चाहिए। इसके लिए मेरे माइंड में ये आइडिया है कि हम यूथ को जो है ना हम स्किल्ड बनाएं थ्रू ट्रेनिंग्स। इसके लिए हमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चाहिए होगी, और साथ में इसके
ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ چاہیے ہوگی. اس کے تھرو ہم ان کو آن لائن ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں یا پھر ہم ٹرینرز کو بھی اپنے ایریا میں بلا سکتے ہیں. جب ہمارے جو یوتھ ہے, جو پڑھی لکھی یوتھ ہے, ان کے سکلز میں اضافہ ہوگا یہاں پہ, تو اس کے بعد ہم ان کو کیٹیگرائز کریں گے کہ کون سا یوتھ کس کیٹیگری میں آتا ہے, تو اس کے حساب سے ہم ان کو مطلب آن لائن ارننگز کے میتھڈز بتائیں گے. آج کل کے دور میں یہ ہے کہ آن لائن ارننگز کا یا آن لائن بزنس کا دور ہے. لائک کہ پاکستان میں پچھلے 5 سال میں 500% آن لائن جو ارننگز کا ہے وہ پرسنٹیج وہ اس میں اضافہ ہوا ہے, اور جو آن لائن مارکیٹ اس کی بات کر رہا ہوں. اب نیکسٹ جو 5 ایئر کا جو اپنا فورکاسٹ ہے وہ 800% کا ہے. 800% جو ہے نا آن لائن یہ مارکیٹ میں اضافہ ہوگا پاکستان میں. تو میں اپنے یوتھ کو میں امپاور کروں گا, وہ خود اپنے ہاتھ سے جو ہے نا آن لائن ارننگ سٹارٹ کریں یہاں پہ. لائک کہ جب یہ ارننگ سٹارٹ کریں گے تو پھر ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ اس میں امپرومنٹ آ جائے گی. یہ آلریڈی ہمارے جو یوتھ ہے یہ فرسٹریشن کا شکار اس لیے ہے کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے. جب یہ ارننگ ان کی سٹارٹ ہوگی تھرو آن لائن یا تھرو ان کے اپنے اسکل کے حساب سے جو یہ ارننگ کریں گے, اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جائے گی. جب کوالٹی آف لائف امپروو ہو جائے گی تو ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اوپر کی طرف چلا جائے گا. جب کانفیڈنس لیول اوپر کی طرف چلا جائے گا تو ان کی جو انزائٹی یا فرسٹریشن ہے اس کا لیول ڈاؤن ہو جائے گا. ایک ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا انزائٹی لیول 0 ہو جائے گا اور کانفیڈنس لیول 100 پہ چلا جائے گا. یہ تب ہوتا ہے جب یہ ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو, آپ ان کو بہتر کھانا ملے, بہتر رہنے کی جو ہے نا ان کو اپنے فیسلٹیز سارے اپنے خود کو اور اپنے گھر والوں کو جب یہ پرووائڈ کریں گے تو پھر یہ کانفیڈنس لیول ان کا بڑھ جائے گا. یوتھ کے لیے یہ ہے کہ مین بیسک چیز ان کے ان امپلائمنٹ کو ختم کریں. جس طرح ہمارا لٹریسی ریٹ 100% ہے, اسی طریقے سے ہم امپلائمنٹ کو 100% پر لے کے جائیں. ہم جابس کی طرف خالی نہ دیکھیں. جابس میں اس طرح ہے کہ آپ گورنمنٹ آپ کو کتنی جاب دے سکتی ہے, مطلب اتنی زیادہ جابس آپ کو نہیں دے سکتی. آپ کو بزنس کی طرف آنا ہوگا, آن لائن ارننگز کی طرف آنا ہوگا, اور اپنے جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. جی سر, آپ نے یوتھ کی بات کی, تو یوتھ میں جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ کیا کام کریں گے؟ ویمن امپاورمنٹ کا جو ہے نا میرے جو ہے نا ایجنڈے میں اس میں مینیفیسٹو میں شامل ہے. میرا منشور کا حصہ ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ اس ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کو مردوں کے شانہ باشانہ کام کرنا چاہیے. ہم اسپیشل فنڈز جو ویمن امپاورمنٹ کے لیے مختص کریں گے, اور تھرو لوکل کمیونٹیز اور گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے ویمن جو ہیں ان کو بھی ہم بزنس کی طرف لے کے آئیں گے, انٹرپرینرشپ کی طرف لے کے آ جائیں گے, اور ان کو مردوں کے برابر ہم اٹھا کے لے کے آ جائیں گے. لازمی نہیں ہے کہ جس طرح یہاں ہمارے یہاں پہ کچھ ٹیچرز خواتین ہیں, اچھے خاصے لکھے پڑھی ہیں, اور کسی اسکول میں پڑھاتی ہوں گی جا کے, 20,000 30,000 تک ان کی سیلری ہوگی. لیکن جب ہم ان کو امپاور کریں گے, ان کو اسکلڈ کریں گے, آن لائن ارننگ کی طرف لے کے آ جائیں گے. میں جو آن لائن ارننگ کی بات کر رہا ہوں, جو یوتھ کی بات کر رہا ہوں, اس میں میل فیمیل کے میں ڈفرینشیٹ نہیں کر رہا, میں دونوں کے لیے یہیں سے ہم بات کر رہا ہوں. تو جب میں ایک ٹیچر 30,000 ارن کرتی ہے, اور جب آن لائن وہ جا کے کام کرے گی, آن لائن ارننگز کی طرف آئے گی, اپنے اسکلڈ میں انہینس کرنے کے بعد وہ اس کے کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی, تو اس میں بھی کانفیڈنس آ جائے گا. تو جو ویمن امپاورمنٹ کا جو ہے ہمارے منشور میں ان کے لیے جو ہے نا اسپیشل اسپیس ہے اس کے لیے, تو ہم اس پہ ضرور کام کریں گے. شیخ غازی صاحب, ہمیں بتائیں, جیسے ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنا منشور جو ہے ویب سائٹ کے تھرو آپ نے لوگوں تک پہنچایا ہے, تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور یہ آپ نے اڈاپٹ کیوں کیا؟ اچھا, میرا جو آئیڈیا جو کلک ہو گیا, آج کل ڈیجیٹل دور ہے اور ہر بندہ جو ہے نا اسمارٹ فون یوز کرتا ہے یا انٹرنیٹ ایکسیس اس بندے کو ہے. بجائے اس کے میں ہارڈ کاپیز کا ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے تاکہ جو ایکسیس نہیں ہے انٹرنیٹ تک وہ ہمارا منشور پڑھ سکیں. sherghazi.com میرے مائنڈ میں آیا کہ میں اپنا اس ویب سائٹ کے تھرو میں جو ہے نا اپنا مینیفیسٹو میں لانچ کروں, تاکہ ہر بندہ جو یوتھ ہمارا ہے جو انٹرنیٹ یوز کرتا ہے یا جو اسمارٹ فون یوز کرتا ہے اس کے تھرو وہ ہمارا منشور کو پڑھ سکیں. اس پہ اردو میں, انگلش میں, دونوں لینگویجز میں ہمارا مینیفیسٹو اس sherghazi.com پہ اویلیبل ہے, تاکہ آسانی سے ایکسیس کے لیے. یہ میرے مائنڈ میں آیا کہ جدید دور میں ہم اس ٹائم سے, اس جدید دور سے ہم فائدہ اٹھائیں, جدید ٹیکنالوجی سے ہم فائدہ اٹھائیں. اس لیے میرے مائنڈ میں یہ کلک کیا کہ میں تھرو ویب سائٹ میں اپنا جو منشور ہے میں اس کو جو ہے نا اناؤنس کروں. تو اب کوئی بھی بندہ sherghazi.com پہ جا کے میرا منشور پڑھ سکتا ہے, اور اپنے کمنٹ بھی اور ریویوز بھی وہاں پہ دے سکتا ہے اس مینیفیسٹو کے بارے میں. جی سر, اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ آپ فوریکس ٹریڈنگ کے آپ ایکسپرٹ ہیں, جی. تو اس سے آپ عوام کو کیسے فائدہ دیں گے؟
فوریکس ٹریڈنگ کا میرا تقریباً مور دین 15 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. میں فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے میں ایک چیز بتاؤں کہ اگر کوئی بندے مجھ سے ٹریننگ لینا چاہیں, میں فری آف کاسٹ میں ان کو فوریکس ٹریڈنگ کا جو ہے نا میں ٹریننگ دے سکتا ہوں کہ یہاں سے وہ کس طرح ارننگ کر سکتے ہیں. سر اگر ہم جنرلی ہم دیکھیں کہ ہنزا کے بہت سارے میجر پرابلمس ہیں, ان میں سے ایک اضافی نشست کا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اضافی نشست کتنا ضروری ہے؟ میرے جو آئیڈیا ہے اس کے حساب سے ہنزا کو 3 نشستیں ملنے چاہیے. میں 3 نشستوں کا حامی ہوں ہنزا کے لیے. کیوں سر؟ 3 اس لیے کہ جس طرح ہمارے ہنزا کے اندر 3 یونٹس ہیں, اپر ہنزا, سینٹرل ہنزا اور لور ہنزا. اب اگر ہم اس کو 2 سیٹس کی بات کریں گے تو اس سینٹر میں سے اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. اب جو ہمارا جو یونٹ ہے سینٹر والا یونٹ, یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا اور بعد میں اس کو جوڑنا بہت مشکل کام ہے اس کو. اسی لیے جو ہماری جو 3 اکائیاں ہیں یا 3 یونٹس ہیں, اپر, لوور اور مڈل ہنزا, اس کو وہ سیم اسی طرح رہیں 3 سیٹوں کے ساتھ. میرا جو 3 سیٹوں کا جو میرا مائنڈ میں آئیڈیا کلک کیا, اس کا مین پرپز بھی یہی ہے کہ تینوں اکائیاں اسٹرانگ ہوں اپنے اپنے جگہ میں, یہ سینٹر ڈیوائڈ بالکل بھی نہ ہو. ہمارا جو ہنزا ہے سینٹرل ہنزا ہے, یہ ہمارا بیک بون ہے, اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے. سر چونکہ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں اور یہاں تو جیسے آپ نے کہا کہ اپر ہنزا ہے اور لوور ہنزا ہے, تو اپر ہنزا میں جو دور افتادہ علاقے ہیں, کبھی آپ نے وہاں کا وزٹ کیا ہے؟ چونکہ آپ رہتے ہیں سینٹرل میں, تو وہاں کے مسائل سے آپ کو کس حد تک آگاہی ہے؟ بالکل, اپر ہنزا میں ہمارے ہیلتھ کی ایشوز ہیں وہاں پہ, مطلب فیسلٹیز, میڈیکل فیسلٹیز وہاں پہ نہیں ہے بالکل بھی. وہاں پہ ایک 20 بیڈ کا ایک ہاسپٹل اکوپڈ وتھ لیٹسٹ اکوپمنٹ وہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ جو ہمارے اپر ہنزا کے جو ہمارے عوام ہے وہ سفر نہ کر پائیں وہاں پہ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹیلی میڈیسن کا بھی میرا مائنڈ میں آئیڈیا ہے کہ ہم اس پہ بھی ورکنگ کریں گے کہ ریموٹلی ڈاکٹرز جو ہے نا ہمارے جو وہاں کے پیشنٹس ہیں ان کو دیکھا کرے گا وہاں سے, اور وہ میڈیسن ان کو پرسکرائب کرے گا وہاں سے. اور اس کے علاوہ یہ کہ لائک آپ نے کہا کہ ریموٹ ایریاز, جس طرح شمشال ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر روڈ کا ایشو ہے, اس کو ہم کنیکٹیوٹی دیں گے کیش کے ساتھ. اور دوسرا وہاں پہ شمشال کا ایشو ہے, پانی کا ایشو ہے. وہاں پہ جو خواتین ہیں یہ پانی دور دور سے لے کے وہاں کو آنا پڑتا ہے, تو وہ ہم یہ کریں گے وہاں پہ کوئی 200-250 تک گھر ہیں, ان کو ہم پینے کا صاف پانی ہر گھر تک پہنچائیں گے. جو شمشال کا جو ایشو ہے یا اپر ہنزا کے ایشوز ہیں, ہیلتھ ایشوز اور اسپیشلی, اور یہ شمشال کا جو پانی کا ایشو ہے اور جو روڈ انفراسٹرکچر ہے, ہم اس پہ کام کریں گے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ آئندہ کے لیے جو ہے اپنے لیے کیسے راہ ہموار کریں گے؟ اگر اس دفعہ آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آئندہ کے لیے مجھے مختصراً بتائیے گا کہ کس طرح آپ اپنے لیے جو ہے راہ ہموار کریں گے. ایک چیز یہ کہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ہنزا کا, ہمارے اس ڈسٹرکٹ کا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جیت جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں نظر نہیں آتا. تو سب سے پہلے اس کی یہاں پہ حاضری بہت ضروری ہے لوگوں کے درمیان میں. اس کے علاوہ جو ہمارا ایلوکیٹڈ فنڈ ہے ڈسٹرکٹ کے لیے, اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے پراپر ہوگی. لائک کہ میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے کہ ہم ولیج کاؤنسلز بنائیں گے چھوٹے چھوٹے, پھر وہ منتخب کریں گے اپنے ممبرس, اور پھر وہ سپریم کاؤنسل بنے گا. تو سپریم کونسل کا ہمارا پہلے میں بتاؤں کہ کیا کام ہوگا. سپریم کونسل ہمارا جو ہے نا کام کرے گا, جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے ہم اس کو والیوم بتائیں گا کہ ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ کا والیوم بھی اتنا سا ہے. تو اس کے بعد وہ اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے, اس فنڈ کے والیوم کو دیکھتے ہوئے پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کرے گی ہمارے جو سپریم کونسل ہے. پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر ان کو جو ہے نا پرائورٹائز کرے گی. فرسٹ پرائورٹی پہ اس کو ہم نے کرنا ہے, سیکنڈ پہ اس کو کرنا ہے, تھرڈ پہ اس کو کرنا ہے, فورتھ پہ اس کو کرنا ہے. اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا ٹریک بھی کرے گی, ساتھ میں اس کی ٹرانسپیرنسی پہ بھی چیک کرے گی, کوئی کک بیک تو نہیں لیتا پیچھے سے. تو ہم اس کو جو سپریم کاؤنسل ہوگی ہنزا کی, ہم اس کو پورا بااختیار بنائیں گے. ایون جب لیجسلیشن وہاں پہ ہوگی اسمبلی کے اندر, ہنزا کے لیے کوئی ڈرافٹ تیار کرتے ہیں, ہنزا کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن ڈرافٹ کرتے ہیں, وہ بھی ہم ہنزا سپریم کاؤنسل سے ہم تیار کروائیں گے. اور دوسرا چیز ہے کہ جب فنڈ کی یوٹیلائزیشن ہوگی تو ہم اپنے ویب سائٹ کے تھرو اور اپنے جو ہے نا کسی اور میڈیا کے تھرو ہم ویزیبلٹی دیں گے پورے ہنزا کے عوام کو کہ ہمارا فنڈ کا والیوم اتنا سا تھا, اس پروجیکٹ کے لیے ہم نے اتنا کنزیوم کر دیا, اب ہمارا ریمیننگ جو ہے نا فنڈ اتنا رہتا ہے. اور ہمارے پورے ٹریکنگ ہوگی اور پوری ویزیبلٹی ہوگی. اس سے پہلے ہنزا کے عوام اندھیرے میں رہیں کہ ہمارے جو فنڈ ہے وہ کہاں یوٹیلائز ہوا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی کہ کہاں چلا گیا ہمارا فنڈ. لیکن اس طرح ہوگا کہ فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا. ہمارا جو فنڈ ہوگا وہ اس کی ویزیبلٹی پورے ہنزا کے عوام کو ہوگی. جب ان کو ویزیبلٹی ہوگی ہمارے فنڈ کا یوٹیلائزیشن کا,
تو پھر ان کو ہم پہ اعتماد ہوگا کہ یہ نہیں ہمارا جو فنڈ ہے وہ لگ بھی رہا ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو جب ان کو ہم پہ کانفیڈنس ہوگا تو پھر وہ انشاءاللہ وہ کنٹینیو کریں گے, نیکسٹ ہم پہ ٹرسٹ کریں گے. تو میرا مین پرپز, میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے پالیٹکس میں آنے کا. میرا جو پرپز یہاں پہ آنے کا ہے لوگوں کی خدمت کا ہے. اب یہاں پہ کتنی سیلری ہوگی, 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے سیلری ہوگی, اس کے لالچ میں الیکشن میں بالکل بھی نہیں آیا. نہ کسی کانٹریکٹ کے کک بیک کے اس میں لالچ میں آیا ہوں. مجھے اس کی بالکل بھی نیڈ نہیں ہے, نہ اس کی سیلری کی نیڈ ہے اور نہ کسی کمیشن کی نیڈ ہے, بالکل بھی نیڈ نہیں ہے. بلکہ میں یہ کوشش کروں گا کہ یہاں پہ جو سیلری ملے گی یہاں پہ وہ بھی میں نیڈی جو اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کو اسکالرشپس کے لیے میں دیا کروں گا. سر چونکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ باشعور ہے, تو وہ صرف انرجیٹک لیڈر کو نہیں دیکھتی بلکہ ایک دور اندیش لیڈر کو دیکھتی ہے. تو آپ کتنے دور اندیش ہیں؟ مطلب دور اندیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فیوچر فورکاسٹ کو دیکھیں, پہلے آپ مستقبل کو دیکھیں, اس کے حوالے سے اپنے جو نا آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے کہ ہم اپنے جو یوتھ ہے اس کو ہم کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں. تو ہم یوتھ کو ہم کمیونیکیٹ کریں گے, ان کی کاؤنسلنگ کریں گے کہ یار فیوچر میں آپ کا اس طرح کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو کمنگ ٹائم ہے اس کے حساب سے ڈھالیں گے تو پھر آپ آگے جا سکتے ہیں, نہیں تو نہیں جا سکتے. ہم ان کو ڈفرینٹ ٹریننگز کے حساب سے بھی ہم ان کو ٹرین کریں گے, ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کریں گے. تو یوتھ کے حوالے سے اسپیشلی یہ ہے کہ ان کی ہم ان امپلائمنٹ کے حوالے سے سب سے پہلی بات, اور دوسری بات ہے کہ ہم ان کو پولیٹیکل اویئرنیس دینے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے اپنا فیوچر میں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں, ہم ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر اپنا آپ کو انوالو کریں, خود آ جائیں, بجائے اس کے کہ کہیں بیٹھ کے اس پہ کرٹیسائز کریں. تو مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یوتھ اس وقت پولیٹکس میں انوالو نہیں ہے, صرف باتوں کی حد تک ہے, ہاں ان کے بالکل. اندر اویئرنیس نہیں ہے. آئی ایم ہیپی, اس دفعہ جو ہے نا ہمارے ابھی تک 24 کینڈیڈیٹس ابھی تک کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس میں کافی یوتھ ہیں ہمارے. مجھے بہت خوشی بھی ہے, اس دفعہ ان کو اویئرنیس آ گئی ہے. لیکن جو ہماری جو پڑھی لکھی یوتھ ہے, لائک کہ ہمارے ہائیلی کوالیفائڈ جو بندے ہیں وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں, پولیٹکس میں آنے سے اوائڈ کرتے ہیں. اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ جو ہماری سپریم کونسل ہوگی اس میں ہمارے ہائیلی کوالیفائڈ انٹلیکچوئلز ہوں گے اس کے اندر, تاکہ وہ بھی اس پروسیس کا حصہ بنے اور اس قوم کی خدمت کریں. سر اس سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں کہ اب سیاحت کے فروغ کے لیے آپ کیا کام کریں؟ سیاحت کے فروغ کے حوالے سے سب سے پہلے ایک ایکو ٹوریزم اور سسٹینیبل ٹوریزم کی میں بات بتاؤں. اس وقت جو ہمارے پاس جو ٹورسٹ آ رہے ہیں بالکل بغیر ارریگولرائزڈ, بغیر کسی اس کے رول کے یہاں پہ ٹوریزم ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم اس کو ریگولرائز کریں گے, ایک رول کے تحت جو بھی یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں باہر سے وہ یہاں پہ آئیں گے. دوسرا ٹوریزم کے حوالے سے میں بتاؤں کہ میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے کہ ہم ہنزا ٹورسٹ اتھارٹی ہم قائم کریں, HTA ہنزا ٹورسٹ اتھارٹی. مطلب یہ اس طرح کی اتھارٹی ہوگی کہ جس کے پرمیشن کے بغیر کوئی بھی یہاں پہ ہوٹل, ایون کوئی چھوٹا سا کھوکا بھی یہاں پہ کھول نہیں سکے گا اس کی پرمیشن کے بغیر. اس کی پرمیشن لینی پڑے گی. یہاں پہ بہت بڑے ہوٹلز ابھی جو نان لوکلز ہیں انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں, وہ ہمارے ریسورسز یوز کریں گے, ہم ان پر ٹیکسز لگائیں گے سب سے پہلے. اور دوسری چیز ہے کہ ہم ان کو باؤنڈ کریں گے کہ اگر وہ یہاں پہ بزنس کرتے ہیں آ کے تو 80% جو وہاں کی امپلائمنٹ ہوگی یا امپلائیز ہوں گے وہ ہنزا سے بلانگ کریں گے, ہم ان کو باؤنڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ہنزا ٹورزم اتھارٹی یا ٹورسٹ اتھارٹی کے انڈر ہم ایک اور بھی کام کریں گے کہ جو یہاں پہ جو لینڈ کی جو سیل ہے, نان لوکلز کو جو یہاں پہ لینڈ سیل کر رہے ہیں, ہم ان کو باؤنڈ کریں گے کہ آپ کی جو لینڈ سیل کر رہے ہیں کہ آپ سیل بالکل بھی نہیں کریں گے, بلکہ آپ لیز کریں اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. اپنا پارٹنرشپ کریں اس بندے کے ساتھ جو یہاں پہ پیسہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے. اگر ہم اس کو نہ روکیں, اس کو جو لینڈ یہاں پہ جو سیل ہو رہا ہے اس کو نہ روکیں, تو پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہم یہاں پہ مائنورٹی میں ہوں گے اور باہر کے لوگ جو ہے نا میجورٹی میں ہوں گے. تو اس کو امیڈیٹلی روکنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.